الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ بار ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد دانش صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد انیس صاحب، حافظ و قاری محمد صلاح صاحب اور نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں بآواز بلند مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی کہا جائے کہ درود شریف پڑھو تو بہت ہی محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایسی جماعت سے ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت کی علامت جو ہے وہ درود شریف ہی، یعنی ہم سنیوں کی جو پہچان ہے وہ درود شریف ہے، اور یہ پہچان ہم اور آپ نے نہیں بنایا، ہم اور آپ نے یہ پہچان نہیں بنایا۔ اگر کسی نے اہل سنت کی پہچان بتائی ہے کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے، اہل سنت کی پہچان کیا ہے، تو وہ بتانے والے جن کا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، جن کا تعلق نبی کے گھرانے سے ہے، اور ایسی شخصیت ہے وہ جو عابدوں کی زینت ہے، انہی کا نام امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے کہ وہ نبی پر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف
कसरत से भेजते हैं, पढ़ते हैं, ये सुन्नियों की पहचान है। एक मरतबा आइए और बुलंद आवाज से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ है और ना गमगीन होंगे। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों की शान बयान की, अपने महबूब बंदों का मकाम बताया है कि मेरे महबूब बंदे जो हैं उनको किसी चीज का खौफ नहीं है और ना वो गमगीन होंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो कि अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब बंदों का जिक्र करना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया अला, अल्लाह ने फरमाया अला। ये अला जो है हर्फे तंबीह है, यानी अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, हम ईमान वालों को सबसे पहले जो किया वो खबरदार किया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने खबरदार कर दिया। आखिर वजह क्या थी कि अल्लाह ने जब अपने महबूब बंदों का जिक्र करना चाहा तो सबसे पहले खबरदार कर दिया। आखिर वजह क्या है मेरे मुसलमान? गौर करो कि आखिर बात क्या है कि अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब बंदों का जिक्र करना चाहा तो पहले खबरदार किया, पहले तंबीह की, पहले हम लोगों को आगाह कर दिया। गोया अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, इसलिए हमको और आपको अल्लाह ताला ने पहले खबरदार कर दिया ताकि दुनिया वाले ये जान जाए कि मैं जिस जमात के बारे में मैं बयान करने जा रहा हूँ उनका मकाम बहुत बुलंद है, उनकी शान बहुत बुलंद है, उनका मकाम बहुत बुलंद है, ताकि दुनिया वालों की नजरें जो है उनकी तरफ हो जाए। क्योंकि जब किसी मकाम पर किसी को खबरदार कर दिया जाता है, किसी को अलर्ट कर दिया जाता है, किसी के लिए तंबीह कर दी जाती है कि तुम फला काम मत करना, तो मेरे मुसलमान भाइयों हम इंसानते हैं, उस चीज में बार बार देखते हैं कि आखिर वजह क्या है कि इस पर खतरे का बोर्ड लगा दिया गया। आखिर वजह क्या है कि बाखबर लोगों को कर दिया गया कि इसको छूने की जरूरत नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। आखिर वजह क्या है? तो इंसान उस चीज पर गौर करता है, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा जहां पर लाइट का वो सामान होता है, ट्रांसफार्मर या और जहां पर मशीनें लाइट की लगी होती हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पर लिखा होता है खतरा। आखिर ये खतरे का बोर्ड क्यों लगा दिया? तो मेरे मुसलमान भाइयों, लाइट वालों को ये मालूम है दुनिया में अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने लोगों को आगाह करने के लिए
اپنے طریقے پر اپنے طریقے سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیا کہ یہ جو مشین ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اگر کسی انسان نے اس مشین کو چھو لیا یا اس مشین پر اپنا ہاتھ رکھ دیا یا دیکھنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کا ہاتھ جو ہے تار پر پہنچ جائے. اور اگر انسان کا ہاتھ تار پر پہنچ جائے گا تو یقیناً اس موت آ جائے گی, اس کا جان اس کے جسم سے نکل جائے گا. آخر انسان نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ اس چیز کو چھونا نہیں, اس سے تمہارے جان کا خطرہ ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں اب نتیجہ نکالو کہ جہاں پر دنیا میں خطرہ تھا, جان جانے کا خطرہ تھا, تو انسانوں نے پہلے خبردار کر دیا, پہلے الرٹ کر دیا, پہلے ہوشیار کر دیا کہ اس چیز کو چھونا نہیں. اسی طریقے سے جہاں پر ایمان جانے کا خطرہ تھا اللہ نے پہلے خبردار. یعنی یہ وہ جماعت ہے اللہ نے بتا دیا کہ ان کی شان میں جب الفاظ کبھی نکالنا تو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ, بہت ہی دھیان کے ساتھ اپنی زبان سے الفاظ نکالنا, تاکہ کہیں تمہاری زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ جس سے تم ایمان سے ہاتھ دھو گئے. اب میرے مسلمان بھائیوں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان, یہ لفظ انا جو ہے ان یہ شک کے لیے آتا ہے. یعنی جس چیز میں انسان کو اگر کوئی شک ہوتا ہے, شک کو دور کرنے کے لیے انا کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس چیز میں کوئی شک نہ پیدا کر سکے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, اللہ نے پہلے ہم کو خبردار کیا اللہ فرما کے, اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا. آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اللہ کے بعد انا کا لفظ استعمال کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہمارے نبی پر اور ہمارے نبی کے اندر تو کوئی شک نہیں تھا, اور ہمارے آقا نے جن کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی وہ صحابی رسول, وہ بھی نبی کی زبان سے سننے والے, ہر الفاظ پر ایمان رکھتے تھے. میرے آقا نے جو فرما دیا انہوں نے ہاں کہہ دیا, اس میں انہوں نے شک نہیں کیا. آخر وجہ کیا تھی کہ اللہ نے انا پہلے فرمایا پھر اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا. تو میرے مسلمان بھائیوں غور کرو, اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ, وہ جانتا تھا روئے زمین پر کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جو نبی کا کلمہ تو پڑھیں گے اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا دعویٰ بھی کریں گے اور قرآن مجید سے محبت بھی کریں گے اور اس کی تلاوت بھی کریں گے. مگر میرے مسلمان بھائیوں اب اللہ نے انا کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا انہی دعوے داروں میں کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جو ولی کی شان نہیں مانیں گے, جو ولی کی شان ہمیشہ گھٹانے کی کوشش کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انا فرما کر لوگوں کے دل و دماغ سے شک جو تھا وہ نکال دیا. اب اللہ فرماتا ہے الا انا, خبردار بے شک اولیاء اللہ, یعنی اللہ, اولیاء اللہ جو ہوتا ہے, ولی کا معنی ہوتا ہے دوست, پیارے, مددگار. اولیاء اللہ کا معنی ہو گیا اللہ کے پیارے, اللہ کے دوست, اللہ کے مددگار.
اب یہ ایسی جماعت ہے جن کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے، اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ولیوں کی جماعت ہے یہ میرے دوست ہیں۔ اب یہاں سے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے ان اولیاء اکرام کو اپنا دوست کہا، اپنا مددگار کہا، اپنا محبوب کہا، اپنا پیارا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل و دماغ سے یہ بات نکال دی کہ تم ان کے بارے میں کبھی غلط مت سوچنا، کیونکہ آج ہمارا یہ اصول ہے، ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پہلے اپنے دوست کے بارے میں اچھے طریقے سے چھان بین کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں موجود ہے کہ یہ گناہ پہ گناہ تو نہیں کرنے والا ہے، یہ نماز تو نہیں چھوڑنے والا ہے۔ تو جب ہم انسانوں کا یہ اصول ہے کہ ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے ہیں، تو اب اللہ نے اگر کسی سے دوستی کی ہے تو ان کے اندر کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ولی جو ہے وہ بے مثال ہے، ان کی شان بہت بلند ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزیں بتائی کہ جو میرے ولی ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا؟ کہ جب تک وہ روئے زمین پر رہیں گے ان کو کوئی بھی انسان دھمکا نہیں سکتا، کسی چیز کے لیے ڈرا نہیں سکتا، اور جب حشر کا میدان ہوگا وہاں پر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے نور کا منبر لگوائے گا اور اس نور کے منبر پر اولیاء اکرام بیٹھے ہوں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ولی کی شان ہے۔ مگر اب میرے مسلمان بھائیوں، آ جاؤ 14ویں صدی میں، اب آ جاؤ 14ویں صدی میں، یہ ایسا زمانہ ہے، یہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو ولی ہونے کا اعلان کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 5 انگوٹھیاں پہن کر، بڑے بڑے بال رکھ کر، رنگ برنگے کپڑے پہن کر لوگ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی 5 انگوٹھی پہن کر ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی رنگ برنگ کپڑے پہن کر ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی بڑے بڑے بال رکھ کر ولی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ولی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بھی ہم کو بتا دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرا ولی جو ہوگا، میرا جو دوست ہوگا، میرا جو مددگار ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والا ہوگا اور متقی پرہیزگار ہوگا۔ وہ متقی پرہیزگار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی کہ جو میرا ولی ہوگا اس کا ایمان، اس کا عقیدہ درست ہوگا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ اور دوسری چیز اللہ نے بتائی کہ وہ متقی یعنی پرہیزگار ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، حج و زکات ادا کرنے والے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ جو ولی جتنا زیادہ سنت پر عمل کرے گا اس کا مقام ولایت میں اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔
جتنا سنتوں پر وہ عمل کرتا جائے گا اس کا مقام ولایت میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہی وہ جماعت ہے جن کا ایمان بھی درست، جن کا عمل بھی درست، اور ان کا عمل اتنا درست کہ رب کی بارگاہ میں مقبول یہ ہو چکے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی۔ اب ایسی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا، کونوا مع الصادقین۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ حکم دے رہا ہے ہم ایمان والوں کو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہی وہ جماعت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، جو ایسا راستہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی ولی کے دامن کو پکڑ لیا تو یہ ولی ہم کو رسول اللہ تک پہنچا دیں گے، اور جب ہم رسول اللہ تک پہنچ جائیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ولی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سفر کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر پتھر لگا ہوتا ہے، اور اس پتھر پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں اتنے کلومیٹر دور ہے، فلاں گاؤں اتنے کلومیٹر دور ہے۔ یہ جو پتھر ہم نے دنیا میں لگایا، آخر کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ تاکہ سفر کرنے والا اس بات کا اندازہ لگا لے کہ مجھ کو جس گاؤں میں، جس شہر میں جانا ہے وہ تھوڑا دور اور باقی ہے، اتنا کلو اور باقی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ پتھر ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہم صحیح دشا میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اولیاء اکرام بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ میلوں کے پتھر ہیں، جب ہم خواجہ غریب نواز تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے۔ جب ہم قطب الدین بختیار کاکی تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہے ہیں۔ جب ہم نظام الدین تک پہنچتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، ہم جتنے اولیاء اکرام کے قریب جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہر ولی کا سلسلہ جا کر غوث پاک پر ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم غوث پاک تک پہنچ جائیں گے تو غوث پاک کے بعد میرے آقا کا مقام آ جاتا ہے۔ گویا ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کا جو راستہ تھا ہم نے طے کر لیا، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے شہر میں جو بھی اللہ کا محبوب بندہ رہے اس کے مزار پر آیا جایا کرو تاکہ اس سے تعلقات بنا رہے، اس سے تمہارا تعلقات بنا رہے، جان پہچان بنی رہے۔ یا رسول اللہ، آخر ہمارا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم کسی اللہ کے محبوب بندے سے جان پہچان بناتے ہیں، ان کے مزاروں پر آتے جاتے ہیں، آخر ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم جس ولی سے محبت کرو گے، جس ولی کے مزار پر جاؤ گے، جس ولی سے تم پہچان رکھو گے، کل وہی ولی تمہارا حشر میں تمہاری شفاعت کرے گا، وہی ولی تمہاری شفاعت کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، کیونکہ یہ زمانہ بہت پرفتن دور ہے۔ اگر اس دور میں
ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے تو اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ولی کی شان اتنی بلند ہے جو ہماری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور کچھ قرب فرض سے تو وہ طے کر لے جاتا ہے کچھ سفر، اور وہ نفل کے ذریعے سے میرا قرب پا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ دیکھو میرے مسلمان بھائی، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ گویا کہ میرے مسلمان بھائیوں، اب اللہ کے اس محبوب بندے کے اندر جو طاقت و قوت اللہ نے پیدا کی ہے، وہ بندہ اللہ کی طاقت و قوت سے جو سفر ہم مہینوں میں نہیں طے کر پاتے وہ چند منٹوں میں طے کر دیتے ہیں۔ جو آواز ہم نہیں سن پاتے وہ سن لیتے ہیں، اور جو ہم دیکھ نہیں پاتے وہ ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں، نظر تو بلاد اللہ جمعہ کخردلت علی حکم اتصالی، یعنی میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ میرے آقا غوث فرما رہے ہیں کہ میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ غوث پاک کے اندر دیکھنے کی طاقت و قوت کیسے پیدا ہوئی؟ تو انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ جب انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا تو اللہ نے ان کو ایسی طاقت و قوت عطا فرما دی کہ وہ بیٹھے بیٹھے پوری روئے زمین کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، غوث پاک جو ہے وہ شہنشاہ ولایت بھی ہے، یعنی آج کے دور میں جو بھی ولی ہوگا وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرے غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، شیخ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کا سلسلہ جو چلا ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے جس نے ولایت کا فیض حاصل کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی سے حاصل کیا۔ اب حضرت ابو بکر سے حضرت عمر نے، حضرت عمر سے حضرت عثمان نے، حضرت عثمان سے حضرت مولا علی نے، حضرت مولا علی سے حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین نے، حضرت امام حسین سے حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام زین العابدین سے حضرت امام محمد باقر نے، حضرت امام محمد باقر سے حضرت جعفر صادق نے، حضرت جعفر صادق سے حضرت، اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھو، حضرت امام جعفر صادق سے حضرت موسیٰ کاظم نے، حضرت موسیٰ کاظم سے حضرت امام علی رضا نے،
حضرت امام علی رضا سے حضرت امام جواد نے، حضرت امام جواد سے حضرت امام نقی نے، حضرت امام نقی سے حضرت امام تقی نے، حضرت امام تقی سے حضرت حسن عسکری نے، اور حضرت امام حسن عسکری سے حضرت غوث پاک نے ولایت کا فیض حاصل کیا۔ اب جب تک 12ویں امام حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک ولایت پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ غوث پاک کا ہے، غوث پاک کا ولایت پر قبضہ ہے۔ اب روئے زمین پر کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرے غوث پاک کی مہر نہیں لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ غوث پاک کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ مادر زاد ولی ہے، یعنی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تو ولی بن کر پیدا ہوئے۔